अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल दुनिया और दीन पर एक अहम सवाल का जवाब कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। इस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह अपनी सही में लेके आए कि अगर रिज़्क़ हलाल न हो तो इंसान की इबादत तो दूर की बात, दुआएं भी अदम कबूलियत का शिकार हो जाती हैं। हुजूर फरमा रहे हैं कि एक बंदा परागंदा हाल यानी इंतहाई वो काबिल तरस हालत में है और सफ़र के आलम में है। ऐसे आलम में वो यूं हाथ उठा के तो दुआ करता है, अल्लाह की बारगाह आसमान से आवाज़ आती है, तेरी दुआ क्यों कर कबूल होगी कि तेरा खाना भी हराम, तेरा पीना भी हराम, तेरा लिबास भी हराम, तेरी कमाई भी हराम है। लिहाजा जिस बंदे की कमाई हलाल न हो उसकी दुआ कबूल नहीं होती जब तक कि वो हराम कमाई से तौबा न कर ले। इसी तरह एक और हदीस में आता है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदे ने कपड़े खरीदे 10 दिरहम के, 9 दिरहम उसके हलाल जायज कमाई के थे, वफीही दिरहमुन हरामुन, सिर्फ 1 रुपया हराम कमाई का था। हुजूर फरमाते हैं जब तक वो लिबास उसके जिस्म पे रहता है अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं करते। ये इतना अहम तरीन मसला है। फिर एक तीसरी हदीस मुबारक बतौर बरकत के नोट फरमा लीजिए। तफसीर में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की हराम कमाई की वजह से हराम कमाई पे पलने वाला जिस्म जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो मेरे अजीज, इस बिहाफ पे हम न सिर्फ अपने साथ बल्कि अपने अहलो अयाल के साथ भी दुश्मनी बरतते हैं। आज अक्सर और बेशतर हम ये गिला और शिकवा करते नजर आते हैं कि औलाद बेराह रवी का शिकार है, औलाद नाजायज कामों में मुलव्वस है, औलाद बेराह रवी की तरफ चल निकली है। तो कभी उसकी बुनियादी वजूहात में से इस वजह को भी आप मेंशन करने की कोशिश कीजिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कायनात की सबसे सादुकुल मसदूक हस्ती हैं, फिर कायनात की सबसे सच्ची हस्ती के फरमान में किस तरह शक हो सकता है। ये कहीं उसी का नतीजा और यकीनन उसी का नतीजा है कि अगर अपनी औलाद की परवरिश हराम कमाई पे की जाए तो फिर औलाद बेराह रवी का शिकार होती है, गुनाहों में मुलव्वस होती है, बदनामी का बाइस बनती है। इसलिए दुआ किया करें कि अल्लाह करीम हमें रिज़्क़ हलाल की तौफीक नसीब फरमाए। इंसान किनात करे, थोड़े पे किनात कर ले, लेकिन रिज़्क़ हलाल को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दिया करें कि अल्लाह मुझे हराम के एक एक लुकमा से भी महफूज रखना। यहाँ देखिए ये कितना अहम मसला है कि अल्लाह करीम अपने रसूल की जमात को फरमा रहे हैं, या अय्युहर रसूल, है मेरे प्यारे रसूलो, कुलू मिन तय्यिबात। अब तय्यिबात में 2 चीजें शामिल है, जरा ये भी काबिल तवज्जो नुक्ता है। 2 चीजें तय्यिबात में शामिल है। नंबर 1, खाना हलाल है, जो भी चीज खानी है हमने हलाल खानी है, हराम नहीं खानी। अब बकरी हलाल है, मटन का गोश्त हलाल है, इंसान चोरी करके खा ले और कहे मैं हलाल खा रहा हूं, नहीं। तो ये बात की शर्त उस आलिम में पूरी होगी जब 2 चीजें इसमें शामिल हो। नंबर 1, खाने वाली चीज भी हलाल हो और जो इनकम के रिसोर्सेज हैं वो भी हलाल हो, यानी हलाल चीज जायज और हलाल तरीके से कमा के खाई जाए तो फिर तय्यिबात की शर्त पूरी होती है। कुलू मिन तय्यिबात, पाकीदा चीजों से खाओ, वअमलू सालिहा, और नेक आमाल करो। नेक आमाल करने से पहले अपनी कमाई को हलाल और पाक और साफ करना बहुत जरूरी है। रिज़्क़ हलाल एक ऐसा अहम तरीन मामला है कि जिस कदर इसकी जरूरत ज्यादा थी या जिस कदर नेक आमाल की कबूलियत के लिए ये लाजिम व मलजूम है, सद अफसोस के आज हम उससे उतना ही रूगर्दानी इख्तियार कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए जो 51 नंबर आया मुबारका है, इसमें अल्लाह ताला अपने रसूलों को मुखातिब फरमाते हैं, या अय्युहर रसूलो, ए मेरे रसूलो, कुलू मिन तय्यिबाती, पाकीज़ा चीजों से खाओ, वअमलू सालिहा, और नेक आमाल करो। तो मालूम होता है कि नेक आमाल की कबूलियत के लिए रिज़्क़ हलाल ये बिल्कुल अव्वलीन शर्त है।
انی بما تعملون علیم، میں تمہارے اعمال کو جاننے والا ہوں۔ جب اللہ کریم ہمارے اعمال کو جاننے والے ہیں تو میرے عزیز کم از کم اعمال ایسے بجا لانے کی ہم کوشش کریں کہ کل کو اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، یا خدا نخواستہ ہمارے اعمال گندے ٹاٹ میں لپیٹ کے ہمارے منہ پہ نہ مارے جائیں اور ہماری نیکیاں الٹا ہمارے لیے بد دعا کریں۔ ظالم جس طرح مجھے رسوا کروایا، اللہ تجھے بھی رسوا کر دے۔ اس لیے اللہ کریم ہمارے اعمال سے باخبر ہیں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ امت تمہاری یہ ایک امت ہے۔ اب امت سے مراد یہاں پہ یہ قوم والی امت نہیں ہے، میرا خیال ہے سورۃ الانبیاء کی 92 نمبر جو آیہ مبارکہ تھی اس میں بھی ہم یہ تفصیل پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تمہاری امت ایک امت ہے۔ تو وہاں میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ امت سے مراد دین ہے، امت سے مراد نہج ہے، امت سے مراد یہاں ملت ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یعنی یہ نہج ایک ہے، رستہ ایک ہے، یہ تمہارا راہ عمل ایک ہے۔ وہ میں نے پہلے مثال دی کہ کچھ چیزیں ہیں جو مشترکات میں ہیں، اللہ کی توحید اور نیک اعمال بجا لانا، رزق حلال کھانا اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھنا، یہ ہے ایک ملت جو تمام انبیاء کی ملت تھی۔ تمام رسول اسی ملت کی پیروی کی تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا پروردگار ہوں، فَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرتے رہو۔ تو بہترین اور ایک دین اور ملت کیا ہے؟ اللہ جی کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، رزق حلال کھا کے نیکیاں کی جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتے ہوئے قیامت کے دن پہ ایمان اور یقین رکھا جائے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اب المیہ کیا ہوا؟ اب میرے اور آپ کے حالات کو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، وہ لوگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے کئی گروہوں میں بٹ گئے، کہیں پہ فقہی اختلاف آ گئے، کہیں پہ صوفی اختلاف آ گئے، کہیں پہ نظریاتی اختلاف آ گئے، کہیں پہ عقائدی اختلاف آ گئے، کہیں پہ ہم کسی اختلاف کا شکار ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بنی اسرائیل کے لوگ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، الا ملت واحدہ، سوائے ایک گروہ کے، ایک جماعت کے۔ اور اللہ کریم کروڑوں رحمتیں فرمائے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کہ جنہوں نے اس کنفیوژن کو دور کر دیا۔ اگر خاموشی اختیار کرتے تو شاید ہر بندہ یہی لیبل اپنے نام کرنے کی کوشش کرتا کہ نہیں جی وہ میرے متعلق حضور نے فرمایا تھا۔ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے ان نفوس قدسیات پہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گویا ہوئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو 73 فرقے اس قوم کے ہوں گے اور سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک گروہ کے، ایک جماعت کے، وہ کون ہوں گے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں چلتا ہوں میرے صحابہ چلتے ہیں، جو ہماری پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، وہ جنتی ہے، باقی سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ کریم فرماتے ہیں فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، انہوں نے اپنے معاملے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بینہم، آپس میں، زبورن، کئی گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ اور پھر گروہوں کی حد تک نہیں، ابھی تو آپ یقین کیجئے، میری آبزرویشن ہے کہ گروہ در گروہ ہم تقسیم ہو رہے ہیں۔ ایک تو پارٹیشن ہے کہ یہ اہل تشیع ہے، یہ اہل سنت ہے، یہ اہل الحدیث ہے، ایک تو پارٹیشن یہ ہے۔ اب اس کے اندر بھی ہم نے تقسیم اپنے آپ کو تقسیم کر رکھا ہے۔ اتنی جماعتوں کے اندر، اتنے گروہوں کے اندر اختلاف کے سبب ہم تقسیم ہو چکے ہیں کہ بس اللہ کریم کی پناہ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون، ان میں سے ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پہ ہی خوش ہے۔ سب سے بڑی بھول انسان کی یہ ہے، کبھی بھی اپنے آپ کو مکمل مت سمجھیے، کبھی بھی اپنے آپ کو یہ مت سمجھیے ہاں بالکل میں ٹھیک ہوں۔ ہمیشہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ لرننگ پروسیس میں رہا کریں، ساری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن کریم بہترین راہ عمل ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ذریعہ نجات ہے۔ کیوں؟ یہ میری اور آپ کی بات نہیں، حضور نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھے گا وہ قطعی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک قرآن کریم ہے،
ایک سنت مبارکہ ہے۔ اور ابھی تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ابھی تو کوئی چیز ہماری دسترس سے دور رہ نہیں گئی۔ ایسے سافٹ ویئر موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر کہ ایک ایک سافٹ ویئر آپ کے ایک ایک کلک کے اندر لاکھ لاکھ کتابیں موجود ہیں۔ ریسرچ کیجئے، تحقیق کیجئے، قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھیے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، پھر اپنے اعمال کا موازنہ کیجئے۔ اور میں اور آپ بجائے اس کے کہ ایک خاص لیبل اپنے اوپر لگانے کی بجائے اپنے عقائد و نظریات کو اور اپنے آپ کو قرآن و سنت کے توازن میں دیکھ لیجئے کہ اگر برقرار رہتا ہے تو یقیناً انشاءاللہ الرحمن پھر ہم سب ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کے متعلق حضور نے فرمایا تھا الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت وہ جنت میں جائے گی، باقی گروہ اور فرقے جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہر گروہ جو اس کے پاس ہے وہ اسی پہ خوش ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں حق میں ہوں۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ، چھوڑ دیجئے ان کو ان کی غفلت کے اندر، حتی حین، یہاں تک کہ ایک مدت ہو جائے۔ اب اختلاف کا ایک بہترین اور بھی حل ہے، لیکن پتہ نہیں وہ ہماری زندگی میں ہمیں دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں۔ بڑے بڑے مبالغے ہم نے کر لیے، بڑے بڑے مناظرے کر لیے، بڑے بڑے مباحث ہم نے کر لیے، لیکن اختلافات کا حل نکلتا نظر نہیں آتا۔ ایک حل ہے یہ جو اللہ کریم فرماتے ہیں حتی حین، چھوڑ دیجئے ان کو ان کے حال پہ، ایک یہاں تک ایک مدت گزر جائے۔ حضرات وہ مدت پتہ ہے کون سی ہے؟ سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول۔ جب سیدنا عیسیٰ بن مریم، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم زندہ آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور قرب قیامت آپ دوبارہ تشریف لائیں گے، تو یقین کیجئے کہ تمام اختلافات اس وقت ختم ہوں گے جب حضرت عیسیٰ بن مریم آ کے بتائیں گے کہ حق کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم آ کے پھر ایکسپلین فرمائیں گے کہ کون کون سے لوگ حق پہ ہیں اور کون کون سے اختلافات باطل ہیں۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں ان کو ان کے غفلت میں چھوڑ دیجئے۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، یہ کیا سمجھتے ہیں یہ جو میں ان کو بیٹے عطا فرماتا ہوں یا ان کو مال و دولت سے، یہ معیار نہیں ہے۔ ہماری نیو جنریشن یقین کیجئے بہتات کی حرص کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو رہی ہے۔ یورپ کا ویزا ملتا ہے، امریکہ کی نیشنلٹی ملتی ہے، بس چھوڑ دیجئے اپنی جو دینی اور بنیادی پہچان ہے اس کو ترک کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ جو مال ہے یہ کامیابی کی ضمانت نہیں، یہ جو بیٹوں کی فوج ہم نے عطا فرمائی یہ کامیابی کی ضمانت تھی۔ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اَيَحْسَبُونَ، کیا سمجھتے ہیں وہ، کیا گمان کرتے ہیں؟ انما نمدهم به من مال وبنین، یہ جو ہم ان کی مدد کرتے ہیں مال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، نسارع لهم فی الخیرات، کیا یہ ان کے لیے بڑا اچھا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہو رہا، یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ وہ حدیث مبارکہ بلکہ بائی چانس ان دنوں میں تو کافی مرتبہ ضرورت پڑی اس حدیث شریف کو کوٹ کرنے کی دوران تفسیر، حضور نے فرمایا تھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مال نہ دیا جائے ان کے کافر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مال دیا جائے ان کے کافر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو ایک آزمائش ہے اللہ کریم کی طرف سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ مال کی بہتات یا قلت یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، بس اللہ کریم ہمیں ان امتحانوں میں کامیاب فرما دے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں نسارع لهم فی الخیرات، وہ سمجھتے ہیں ہم نے ان کو بیٹے دیے، پیسے دیے، ہم ان کے لیے نیکیوں میں جلدی کر رہے ہیں، بل لا یشعرون، نہیں، انہیں شعور نہیں، ابھی وہ اس فہم تک نہیں پہنچے کہ اللہ کریم کا تقاضا ان سے کیا ہے۔ اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ چار خوبیاں آئندہ آیات میں بیان ہو رہی ہیں، اور ان کی تفسیر کرنے سے پہلے میں اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام اہل خانہ کے لیے، پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں رب کریم یہ چاروں خوبیاں ہم سب میں پیدا فرما دیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ خیر نہیں کہ بیٹے مل گئے، پیسے مل گئے، بزنس اچھا ہے اور مال و دولت کی بہتات ہے، یہ بہتری نہیں، ان کے لیے بھلائی کیا ہے؟ جن کے اندر یہ چار اوصاف آ جائے۔ نمبر ایک، ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، وہ لوگ اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے کانپتے رہتے ہیں، اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ مشفقون، اشفاقن، ڈرنا، مختلف کیفیات ہیں ڈرنے کی، لیکن یہ جو کیفیت ہے نا مشفقون،
اشفاقن عربی کے اندر اس کی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے اشفاقن، کسی متوقع خطرے سے ڈرنا، کوئی کام ہو کے رہے گا، اس طرف سے آگ چلی ہے وہ آگ ہم تک پہنچ کے رہے گی، وہ فلاں جگہ پہ سیلاب ہے وہ سیلاب شاید یہاں تک پہنچے گا، یہ ہوتا ہے ایک متوقع خطرہ، اس سے ڈرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو سیکیور کرتا ہے۔ تو یہ لوگ ایمان والے جو ہیں یہ اپنے رب کے خوف کی وجہ سے ڈرتے ہیں، انہیں معلوم ہے اگر ہم نے نافرمانی کی تو اللہ کریم جہنم میں جھونک دیں گے۔ دعا کیجئے یہ خوبی یہ وصف اللہ ہم میں پیدا فرما دیں۔ حضرات صحابہ کرام کی اس نہج پہ تربیت حضور نے فرمائی تھی کہ جب وہ ایسی آیات کو پڑھتے تو اتنا یقین کیجئے کہ آج صرف ہمارے ایمان کا لیول معیار یہ رہ چکا ہے، میں بیان کر دیتا ہوں آپ سماعت فرما لیتے ہیں، لیکن وہ تقوی کا، زہد کا اور وہ ڈرنے کا عالم ہمارے اندر موجود نہیں جو حضرات صحابہ کرام کے اندر موجود تھا۔ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، اور پاور اتنی ہے کہ ان کا خالی خط چلا جائے تو کیسر کی سرا گر جاتے ہیں، لیکن عالم کیا ہے، نماز پڑھانے کے لیے امیر محترم کھڑے ہوتے ہیں، امیر المومنین سورہ طور پڑھتے ہیں، اور جب نماز میں پڑھتے ہیں ان عذاب ربک لواقع، تو اس آیت کو بار بار دہراتے ہیں حتیٰ کہ غش کھا کے گر پڑتے ہیں، نماز کی امامت بھی پوری نہیں کروا سکتے، بخار آ جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت سے ڈرنے کا عالم یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا 2 ماہ تک حضرت عمر کا بخار نہیں اترا تھا، 2 ماہ تک۔ یہ خشیت، یہ ڈر، یہ خوف اللہ کرے ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ تو ایمان والوں کی ایک یہ خصلت ہے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 2 والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی نشانیوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اپنے اللہ کی آیات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب قرآن کریم پہ ایمان رکھنا، میں بھی کہتا ہوں میں مومن ہوں، آپ بھی کہتے ہیں ہم مومنین ہیں، لیکن مومن کون ہے کہ جیسا قرآن نے چلنا سکھایا ویسا چلے، جہاں سے قرآن نے منع کیا وہاں سے منع ہو گئے۔ اصل ایمان یہ ہے آیات کے اوپر کہ قرآن کریم کے اوامر کو بجا لانا اور اس کی نواہیات سے اجتناب کرنا۔ نمبر 3 والذین هم بربهم لا یشرکون، اللہ والوں کی ایک صفت یہ ہے وہ اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ کیوں؟ آگے چل کے 21ویں پارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ کی صفات کو اللہ کی مخلوق میں تلاش کرے۔ یہ ایک مختصر سا میں اس کا تعارف کرواتا ہوں، لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی صفات کو اللہ کی مخلوق میں تلاش کیا جائے۔ تو لہذا یہ یقین پختہ ہونا چاہیے کہ میرے نفع اور نقصان کے مالک صرف میرے اللہ تعالی ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے منفعت میرا نصیب ہے کوئی اس کو نقصان میں نہیں بدل سکتا، اور اگر اللہ کی طرف سے لاس میرا نصیب ہے کوئی اس کو منفعت میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ لوگ اپنے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ اور چوتھی خوبی ان کی کیا ہے؟ والذین یؤتون ما آتوا، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تمام مفسرین نے تقریباً طور پہ، یعنی مفسرین کی ایک میجورٹی، انہوں نے اس کی تفسیر یہی فرمائی ہے جو میرے بھی ذہن میں فوراً آئی، آپ کے ذہن میں بھی آئی، کہ جو اللہ نے انہیں عطا کیا وہ دیتے ہیں، مطلب کیا؟ صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں۔ لیکن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر اس سے الگ فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا کا مطلب ہے وہ ہر قسم کی نیکی کرتے ہیں، وہ کسی نیکی سے پیچھے نہیں رہتے۔ سبحان اللہ، وہ ہر قسم کی نیکی کو پہنچ کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقلوبہم وجلۃ، ان کے دل ڈرتے ہیں، لیکن ڈر مختلف ہے، اللہ والوں کا ڈر مختلف ہے۔ وہ جیسے کسی جابر ظالم حاکم سے ڈرا جاتا ہے نا، اللہ سے ڈرنے کا یہ مقصد نہیں ہے اللہ والوں کا۔ جو اللہ والے ڈرتے ہیں وہ پتہ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ یہ جو نعمتیں اللہ نے نصیب فرمائی ہیں کہیں یہ چھن نہ جائیں۔ اللہ والوں کے ڈر کی اصل یہ بنیادی وجہ، یہ مطلب ہے، فرق ہے، میں نے پہلے بھی بتایا ڈر میں فرق ہے، مختلف قسم کے ڈر ہوتے ہیں۔
تو یہ اللہ والے جو ڈرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے اللہ پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ کریں گے. یہ اللہ والے ڈرتے ہیں کہ میرے اللہ نے یہ جو سجدے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہیں یہ توفیق چھن نہ جائے. میرے اللہ نے مجھے نمازی بنایا ہے، اللہ نہ کرے کہیں میں بے نمازوں کی صف میں نہ شامل ہو جاؤں. میرے اللہ نے مجھے قرآن کے ساتھ منسلک کیا ہے، اللہ نہ کرے میں قرآن سے روگردانی کرنے والوں میں ہو جاؤں. اس لیے ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں. انہم الی ربہم راجعون، یہاں نہیں بیٹھے رہنا، ایک دن آنا اپنے پروردگار کی طرف واپس جانا. یہ ڈر ہے اصل اللہ والوں کے دلوں میں. یہ چار خوبیاں ہوں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. وہم لہا سابقون، اور دوسروں سے سبقت لے گئے، بازی لے گئے، یہ فرسٹ پوزیشن پہ چلے گئے دوسروں کی نسبت. دوسرے لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. دوسرے لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ اللہ کی آیات پہ ایمان لاتے ہیں. دوسرے لوگ ڈرتے نہیں، یہ قدم قدم پہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اور یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں عطا دیتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا. وہم لہا سابقون، اس نسبت سے یہ لوگ اس میں جلدی کر گئے، نیکیوں کے اندر جلدی. یہ ایک ایسی عادت مبارکہ ہے، اللہ کریم ہمارے اندر یہ پیدا فرما دے. صحابہ کرام اس تگ و دو میں رہتے تھے کہ ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے جیت جائیں. یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں بڑھنے والے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری حسرت یہ رہی کہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن میں نے بڑا پکا ارادہ کیا، آج تو بھائی میں حضرت ابو بکر سے جیت جاؤں گا نیکیوں کے اندر. کیا ہوا؟ حضور نے فنڈ کا اعلان فرمایا، چندہ اکٹھا کرنا تھا. تو حضرت عمر فرمانے لگے آج میں ضرور جیت جاؤں گا. اپنے گھر گئے، حالانکہ یہ بھی بہت بڑے جگرے کی بات ہے. کم از کم میری زندگی میں مجھے تو ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اللہ کی راہ میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو انسان اپنا گھر سارے کا سارا اٹھا کے اللہ کی راہ میں پیش کر دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر گئے، پورے گھر کی پارٹیشن کی، پورا آدھا سامان گھر والوں کی ضرورت کے لیے رکھ دیا، باقی سارا آدھا سامان اللہ کی راہ میں فنڈ کر دیا، پیش کر دیا. اب اس اشتیاق میں بیٹھے ہوئے ہیں اور منتظر ہیں کہ آج میں حضرت ابو بکر سے جیت گیا ہوں. منتظر ہیں، ابو بکر بھی ابھی کچھ دیر تک یہ دروازے سے اندر داخل ہوں گے تو یقیناً آج میں نے بہت بڑا کارنامہ الحمدللہ کیا، میں نے پورا آدھا اپنا گھر اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. یہ حضرت عمر سوچ رہے ہیں. اب کائنات کی نظروں نے جو نظارہ دیکھا اس کی مثال شاید ہی کہیں ملتی ہو. حضرت ابو بکر گھر کا سارا سامان ہی اٹھا کے لے آئے، پورا گھر اٹھا کے لے آئے. سیدنا ابو بکر کا جب یہ حالت دیکھی، حضور فرماتے ہیں ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے؟ فرمایا گھر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول مل جائے مجھے اور کیا چاہیے. تو حضرت عمر نے ایک تاریخی جملہ اس موقع پہ ارشاد فرمایا تھا میں ابو بکر سے نہیں جیت سکتا، میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ ریس ہونی چاہیے، یہ جیت. ہم جیتنے میں لگے ہیں، فلاں رشتہ دار کے پاس گاڑی ہے، فلاں رشتہ دار عمرہ پہ جا رہا ہے، فلاں رشتہ دار نے یہ فلاں اچیومنٹ حاصل کیوں کر لی ہے. ہم اس نہج پہ چل نکلے ہیں، اس حسد اور اس تضاد کا شکار ہے. جبکہ اللہ والوں کی خصلت کیا ہے؟ وہ نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے جیت جانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، یہ ان سے آگے ہیں. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی جان کو اس کی کیپیسٹی سے، طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بولتی ہے. بیان کا لفظ بھی بولا جا سکتا. اللہ کریم نے بولنے کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ یہ ایک ڈر کے لیے ہوتا ہے. یہ جیسے ہمارے آج سی سی ٹی وی کیمروں کا رواج ہے، تو جہاں پہ لکھا ہونا خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہاں پہ ہم الرٹ ہو جاتے ہیں. کوئی ایسی ایکٹیویٹی کا شکار نہیں ہوتے کہ جس کی وجہ سے ہماری پرسنالٹی ڈاؤٹیبل ہو، ہمارے اوپر کسی کو شک ہو. تو اس لیے اللہ کریم فرماتا ہے میرے پاس ایک کتاب ہے جو بولتی ہے. یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے میرے اللہ کریم کا. میرے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، لہذا اپنے اعمال کو اس کے مطابق بجا لاؤ کہ کل کو تمہارے ساتھ انصاف جب کیا جائے تو تم ظالموں کی صف میں نہ کھڑے ہو، اللہ والوں عباد الرحمن کے ساتھ کھڑے ہوں. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، اللہ کریم فرماتے ہیں وجہ یہ ہے ان کے دل غفلت میں ہے. غمرۃ،
یہ تا کے نیچے جو تنوین ہے یہ تحویل کی تنوین ہے، اس لیے میں نے ترجمہ کرتے ہوئے اس کا مطلب سخت کر دیا تھا، سخت غفلت، غمرتن، خالی غفلت نہیں، یہ تحویل کی تنوین جب آ گئی، دو زیر آ گئی نیچے، اس کا مطلب ہے انتہائی سخت غفلت کا شکار ہے، من ھذا، ان سارے حقائق سے، اعمال سے، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، ان کو چاہیے تھا جو اللہ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اس کے علاوہ اپنے لیے کچھ اعمال کے راستے اختیار کر کے ان کو بجا لانے میں مصروف عمل ہیں۔ باقی باتیں اس رکوع کی انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو چلتے پھرتے قرآنی آیات کی عملی تفسیر بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اپنی صبح کا آغاز اللہ کی توفیق سے فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں، اس کی بدولت اللہ پاک ہمارے دن کے باقی اعمال میں رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما دیں، ہمارے لیے خیر و سلامتی کے دروازے کھول دیں، گھروں کا سکون نصیب فرما دیں، اور اللہ کریم قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دیں، ہمیں شر شیطان، شر انسان، بالخصوص اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیں، نیکیوں کی کثرت کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں، گناہوں سے اجتناب اور پہلی کی ہوئی غلطیوں سے توبہ طائب ہونے کی توفیق نصیب فرما کے ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب ہو۔ اللہ پاک ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما دے۔ 18واں پارہ سورۃ المؤمنون۔ مدینہ منورہ سے دینی سوالات کے فری جوابات کے گروپس مسائل دین المدینہ، جن میں سے 28 نمبر محترم محمد سلیمان شاکر صاحب کا ہے، اور ان کا فہم قرآن کلاس کا گروپ بھی ہے۔ یہ ویڈیو بھی اسی سبق سے ماخوذ ہے، جسے یوٹیوب چینل دنیا و دین پر پیش کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ ان ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کر کے اور آڈیوز بنا کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مستفید۔ قرآن کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، تو اس لیے آپ سب بھی خود بھی قرآن سمجھیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں جو ہیں ان کو بھی سمجھ کر پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات میں جتنی دعائیں ہیں ان سب کو ہم ترجمے سے یاد کریں۔ فری قرآن سمجھنے یا دینی سوالات کی رہنمائی کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923007446434